हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसा। आज 10वां पारा हमारे दरसे तफसीर का हिस्सा है। सूरह अनफाल जो 10वें पारे के आगाज़ में भी है और 9वें पारे के इख्तिताम में भी उसकी चंद रकूओं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम की शक्ल में बयान किया। सूरह अनफाल जो है ये अनफाल नफल से है। नफल कहते हैं माले गनीमत की एक किस्म है, जिसे माले गनीमत की 3 अक़साम जो है मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई जो कुरान हकीम के अंदर मौजूद हैं। एक नफल अनफाल, एक माले फ़ै और एक माले गनीमत। अनफाल नफल से है। अनफाल का मानी ये बनता है कि वो माल जो मुसलमानों का अमीर, मुजाहिदीन का अमीर अपनी मर्ज़ी से अपने सिपाहियों में, मुजाहिदीन में, जब वो काफरों से कोई चीज़ छीन लें या जिहाद में वो चीज़ उनसे हासिल कर लें जिहाद करके, तो ये उनमें तकसीम कर दे अपनी मर्ज़ी से, किसी को तोहफ़ा कोई दे दे, इसे माले अनफाल कहते हैं। माले फ़ई उसको कहा जाता है कि जो काफरों से जंग करके, जिहाद करके जो माल जो है हासिल हो, उसको तो माले गनीमत कहा जाएगा कि काफरों से लड़ाई की, 2 बदू लड़ाई हुई, अब लड़ाई में जो माल हासिल हुआ वो माले गनीमत कहलाएगा। लेकिन एक है कि काफरों पे आप लड़ाई की जो है उनको धमकी दें या उनको लड़ाई का कहें, काफिर आपसे लड़ाई ना करें बल्कि आपको जिजिया देने पे राज़ी हो जाएं और आपसे सुलह कर लें या भाग जाएं और अपना माल छोड़ के चले जाएं, तो इसको माले फ़ई कहा जाता है। माले अनफाल, माले फ़ई, माले गनीमत। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने माले गनीमत किसी उम्मत पर या माले फ़ई किसी उम्मत पर या माले अनफाल किसी उम्मत पर जायज़ नहीं रखा था कि वो उसको अपने इस्तेमाल में लाएं। आप अलैहिस्सलाम से पहले, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक जितनी उम्मतें या अंबिया जिहाद करते थे, जो काफरों से माल हासिल होता था उसको जमा करके एक जगह रख देते थे। आसमान से आग का नुज़ूल होता था, आग जो है वो फ़ौरन उसको जला के बुसम कर देती, तो पता चलता कि अल्लाह के यहाँ जिहाद कबूल हो गया। अगर आग ना जलाती तो फिर कहते हैं मरदूद हो गया, जिहाद में खयानत कोई की है या कोई कमी रह गई है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 5 नेमतें ऐसी दी हैं जो किसी नबी को नहीं दी। उनमें एक उहिल्लत लियल जो है गनाइम, मुझे अल्लाह ने माले गनीमत हलाल कर दिया है, मेरी उम्मत पे माले गनीमत हलाल कर दिया है। और बल्कि हदीस में फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो कमाई है, हमारे यहाँ रिज़्क़े हलाल समझा जाता है, कसबे हलाल यानी कि हाथ से कमाना सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है, लेकिन फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई जो है वो माले गनीमत की है, जिहाद की है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसके लिए अहकामात भी उतरे हैं। सूरह अनफाल के अंदर जो है जिहाद के अहकाम हैं, सूरह अनफाल के अंदर क़िताल के अहकाम हैं, माले गनीमत के अहकाम हैं। और पहले ही ये लफ्ज़ कहा गया यसअलूनका, आपसे सवाल करते हैं, अनिल अनफाल, अनफाल के मुताल्लिक। और आप कुल मेरे पैगंबर आप कह दीजिए अल अनफालु, जो अनफाल है वो अल्लाह और उसके रसूल का है। यानी पता ये चला कि पहले अल्लाह का होता था, हजूर से पहले सिर्फ अल्लाह का होता था, सारे नबियों पर माले गनीमत सिर्फ अल्लाह का होता था। उसे जला दे अल्लाह, भुसम कर दे, कबूल हो गया। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने कहा अब अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, यानी अब यह हलाल कर दिया गया है। फिर सूरह अनफाल की सब जो है, जो इंसान सूरह अनफाल को रोज़ाना पढ़ता है, उस इंसान को मौत मुनाफ़क़त की नहीं आएगी। सूरह अनफाल को पढ़ने वाले को मौत मुनाफ़क़त की नहीं आएगी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मल्लम यग़ज़ु वलम, जिस आदमी ने कभी जिहाद नहीं किया और कभी अपने दिल में उसकी तमन्ना भी नहीं की, माता अला शौबत मिन निफाक, वो मरा तो मुनाफ़क़त के दर्जे में मरेगा। तो इसलिए जो अनफाल, माले गनीमत और फिर ये जिहाद की आयात को जिहाद समझ के पढ़ेगा तो वो आदमी जो है
وہ کبھی منافقت کی موت نہیں مرے گا۔ اب ایک آدمی جو ہے دشمنوں کے حربوں سے تنگ ہے، پریشان ہے کہ دشمن اس پہ بار بار حملہ کر رہے ہیں، اس کو زیر اور نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سورہ انفال پڑھ کے ان کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت جو ہے ان کے ہتھکنڈوں سے اس کو بچا بھی لیں گے، اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے واقعات شروع کر دیے۔ غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا جس میں بغیر جو ہے اپنی جو ہے جو تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جہاد کے لیے، اپنی پریکٹس ٹریننگ کے، یہ مجاہدین چلے تھے اور بغیر لڑائی کے جذبے سے چلے تھے۔ اچانک معرکہ پیش آ گیا تھا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ شیطان کس طرح شکلیں چینج کر کے آتا ہے، شیطان کس طرح شکلیں چینج کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے دوسرے رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ اب وہ اس طرح شکل چینج کر کے آیا کہ جب صحابہ کرام چلے 313 تھے، ادھر سے جو کافر چلے وہ 1000 سے زائد تھے۔ اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں ان کا آپس میں جو ہے ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ نے پہلے اصول بیان کیا کہ پہلا اصول یہ ہے کہ میدان جہاد میں جا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ اب واپس چلا جاؤں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اب وہاں شیطان جو ہے وہ ایک بہت بڑے بزرگ کی شکل میں آیا، اور وہ بزرگ کیسا بنا؟ مکہ کا جو بڑا سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں وہ سردار بن کے آیا۔ شکل اس کی، چونکہ سراقہ جنگ میں نہیں آ سکا تھا، وہ مکے میں ہی رہ گیا تھا، تو سراقہ کی شکل میں یہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کے شیطان چیلے جنات جو تھے وہ انسانی شکل میں سارے آئے تھے۔ تو جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا اس طرح شیطانیت کا، لیکن یہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ مکے یعنی عرب کا کوئی قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کی یہ تمام لشکر ہے، یعنی سراقہ شکل میں تھا، تو اس لیے سارے اس کو سراقہ ہی سمجھ رہے تھے۔ اب یہ وہاں پر آ کر جو ہے اس نے وہاں مسلمانوں کے مقابلے پہ اپنا لشکر ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا، اور وہاں کھڑا کرنے کے بعد اس نے ابو جہل سے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ آگے بڑھیں اور ان سے لڑیں اور ان کو ختم کریں، اگر یہ آج بچ گئے تو پھر جو ہے یہ آپ کو ہمیشہ نقصان دیتے رہیں گے، ہمیشہ تکلیف دیتے رہیں گے، اس لیے اگر آج آپ نے ان کو ختم کر دیا تو پھر یہ کبھی آپ کے مقابلے پہ نہیں آئیں گے۔ اب یہ جس شکل میں آیا تھا اور ساروں نے اس کو پہچانا تھا، تو یہ جب آگے بڑھا تو حارث ابن ہشام ایک مکی قریشی تھا کافر، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اور یہ ہاتھ اس طرح اس نے پکڑا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ ان کو ترغیب دے رہا تھا، اور کہہ رہا تھا میں بڑا فنون جانتا ہوں، گر جانتا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں کو ختم کریں۔ وہ واقعہ آگے جو ہے اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہ میں آپ کو ساتھ ہی بتاؤں گا، لیکن جو سورہ انفال کے اندر ایک چیز خاص اللہ رب العزت نے بتائی کہ یہ مکہ والے جب نکلے تھے تو ابو جہل سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے غلاف کے پاس گیا، اور کعبۃ اللہ کے غلاف کے پاس جا کے اس نے پہلے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا اور یہ جملہ کہا کہ اللہ اگر یہ جو نبی ہیں اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ حق ہیں تو آسمان پہ ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے، اگر یہ حق نہیں ہے تو ان کو پست کر دے۔ اب بدر کے لیے جا رہا ہے لڑنے کے لیے، لیکن دعا کیسی کر رہا ہے؟ پتہ چلا کہ کعبے کو بھی مانتے تھے مشرک، غلاف کعبہ پکڑ کے دعا بھی کی، اللہ کو بھی مانتے تھے کہ آسمان پہ ایک ہے لیکن زمین پہ اس کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، معین ہیں، مددگار ہیں، لیکن ایک اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کئی شریک بناتے تھے، جیسے آج مسلمان بھی شریک بنا رہے اللہ کے ساتھ صفات میں کئیوں کو۔ تو عقیدہ یہ ان کا تھا، اس کو یہاں اللہ نے بیان کیا آیت نمبر 32 میں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ کہ اے اللہ اگر یہ تیری نظر میں حق پر ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اَوِئْتْنَا بِعَذَابٍ علیم یا ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ پتھر تو میں برسا سکتا تھا، اب بندہ سوچے کہ پتھر کیوں نہیں برسے؟ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ میں ہرگز ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجوں گا، اس لیے وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ میرے پیغمبر آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ہستی جب اندر موجود ہو تو اس پر اب آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی ہستی کا یہ جو ہے نا وَأَنْتَ فِيهِمْ یعنی آپ آج بھی موجود ہیں، آپ کی نبوت چونکہ آج بھی ہے، اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں یہ نہیں کہتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ہم کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول
ہیں، یعنی اب بھی نبی کی ہستی جو ہے وہ امت کے اندر موجود ہے، اس لیے اجتماعی عذاب اللہ کا نہیں آتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دو قانون بیان فرمائے، ایک کہ جس امت کے اندر نبی ہو، نبی اس جگہ موجود ہو تو عذاب نہیں آتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک استغفار والے موجود ہوں، وہ استغفار کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو عذاب نہیں دے گا، پھر بھی پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ پھر ایک بڑی خامی مشرکین کی بیان کی۔ ہمارے یہاں تالیاں بجائی جاتی ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہ تالیاں بجاتے ہیں کسی بھی خوشی کے موقع پر، اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔ یہ دو شعار جو ہیں یہ مشرکین کے ہیں، کفار کے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے بطور ان کی خامی کے بیان کیا ہے قرآن حکیم کے اندر۔ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہو گئی، سیٹیاں بجانا اور پھر جو ہے اس طرح تالیاں بجانا۔ اب یہ تالیاں جو ہے چونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو جس قوم کی روش روپ اختیار کرے گا روز محشر انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اس لیے تشبہ کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آگے آیت جو ہے اس کی جو ہے آیت نمبر 35 میں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، یعنی یہ کعبے کے پردہ پکڑ کے اس نے دعا کی۔ اب ایک بندہ پوچھے کہ کعبے کو چلو مانتا تھا، مشرک تھا پھر بھی، کیونکہ کعبے کو مان کر کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات کو نہیں مانتا تھا، لیکن ان کو اپنا بھتیجا مانتا تھا، لیکن ان کو نبی اور رسول نہیں مانتا تھا، یعنی زندگی ان کے مطابق نہیں گزارتا تھا۔ لیکن پھر نماز بھی تو پڑھتے ہوں گے، کہا ہاں یہ نماز بھی پڑھتے تھے۔ ان کی نماز کیا تھی؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، لیکن جب وہ کعبے میں آتے نماز پڑھنے کے لیے تو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تو ان کی نماز یہ ہوتی إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ وہ یا سیٹیاں بجاتے تھے، سیٹی بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے، یا تالیاں بجاتے ہوئے طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ قُلْ عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا کہ انہوں نے یہ کفر کیا تھا۔ اب یہ کام کفار کے طریقہ ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کے آغاز میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اب مال غنیمت کی تشریح کر دی، مال غنیمت کا بتا دیا کہ مال غنیمت کیا ہے۔ مال غنیمت میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور 4 حصے مجاہدین کے ہیں۔ اللہ کا جو حصہ ہے اللہ کے رسول کا ہے، وہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا، اور وہ جو ہے یتیموں پہ خرچ ہوگا، مساکین پہ، وابن السبیل اور مسافروں پہ۔ مال غنیمت ہی سے باغ فدق آیا تھا، جس کے متعلق جو ہے آج تک اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو ہے کچھ اختلاف ہے۔ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے باغ فدق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا باغ تھا، خیبر میں آپ کو ملا تھا، اور وہ حضور علیہ السلام کے بعد جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے مانگا تو آپ نے دیا نہیں، جس کی وجہ سے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ باغ فدق یاد رکھیں مال غنیمت میں آیا تھا، اور مال غنیمت میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پیش کی تھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، نبی کی ساری امت اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کی وراثت علم ہوتی ہے، مال و جا جو ہے یہ وراثت نبی کی تقسیم نہیں ہوتی۔ اب اس لیے جو ہے نبی علیہ السلام کی وہ وراثت آپ دیکھیے کہ اگر وہ مال فدق کہا جائے کہ ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، حاکم وقت تھے، تو حاکم وقت نے کیا وہ اپنے گھر میں رکھ لیا؟ یہاں جیسے لوگ بیت المال سے چیزیں لے لیتے ہیں، بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، پھر بڑے بڑے حکمران ہمارے قرضہ لے کے وہ دبا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں کو نہیں دیا، تو پھر اس پچھلے حکمران نے اپنی جو ہے اولاد میں تقسیم کر دیا یا اپنے بینک بیلنس میں جمع کر لیا۔ یہ آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے آپ کے پاس دوسرا کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے، آپ نے فرمایا مجھے اسی لباس میں کفن دینا کہ میں چاہتا ہوں ایک لباس ہی تھا میرا پوری زندگی میں، اسی لباس کے ساتھ میں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گا۔ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، نہ آپ نے اپنی اولاد کو باغ فدق دیا، نہ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو نبی علیہ السلام کے وراثت میں سے کوئی مال یا کوئی باغ دیا۔ اگر ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، سیدہ عائشہ کو دے دیا، اپنی بیٹی کو دے دیا، پھر ہم کہتے ہیں ہاں انہوں نے ناانصافی کی۔ لیکن جب انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیا اور وہ حدیث پیش کی جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، پھر وہ مسلمانوں کا باغ فدق رہا، اور وہ تمام مسلمانوں کے فقراء پہ اور اہل بیت پہ وہ پیسہ خرچ ہوتا تھا جو باغ فدق سے۔ اور باغ فدق کتنا سا تھا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی،
باغ فدق اس کمرے سے بھی چھوٹا تھا. کتنا تھا؟ اس کمرے سے یا مشکل سے اس کمرے جتنا ہوگا. مدینے میں آج بھی جا کر دیکھیں. اب اس میں کتنے درخت ہوں گے کھجور کے؟ 15 درخت تھے ٹوٹل. اور اس کے لیے اتنا بڑا ہوا بنایا کہ جی قیامت تک انہوں نے بدبخت قرار پا گئے جنہوں نے اس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو مورد الزام ٹھہرایا. اب چند درختوں کے لیے ابو بکر صدیق کیوں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کریں گے؟ یا اس لیے یہ باغ فدق ایک یہاں پتہ چلا. تو دوسری چیز آگے اللہ رب العزت نے فرمایا. اب وہ بات جو ہے شروع ہوئی جو میں نے قصہ پہلے شروع کیا تھا کہ وہ بندہ جو سراقہ کی شکل میں شیطان آیا تھا، اللہ نے پہلے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں میں تمہیں 4 چیزیں بتاتا ہوں، آپ اس پہ چلو، کبھی پست نہیں ہوگے. قیامت تک مسلمان جہاد میں اگر کافر بڑے سے بڑی سپر طاقت کیوں نہ ہو، یہ 4 کام کر لیں کبھی پست نہیں ہوں گے. دوسرے رکوع کے شروع میں آپ دیکھیے 10واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری کسی جنگ میں کسی دشمن سے کسی لشکر سے جب لڑائی ہو جائے، فاثبتوا، ثابت قدم پہلے رہنا، ڈٹ کے. فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا، اللہ اکبر. یہ نعرہ تکبیر مجاہدین کا تھا اس لیے. اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کرنا. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہیں کرنا، آپس میں لڑنا پڑنا کہیں. یہ جب آپس میں تم نااتفاقی میں آ جاؤ گے نا، پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تم سے اللہ کی مدد یعنی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، اور ڈٹ کے صبر کے ساتھ، کوئی مشکل آ جائے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ 4 کام مجاہدین کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت سپر سے سپر ہو اس 4 چیزوں پہ وہ رہے یا نہیں رہے. جس مسلمان نے آج 14ویں صدی کے اندر ان 4 چیزوں کو اپنایا، اللہ نے ان کو عزت دی یا نہیں دی؟ ہاں، اس دور کے اندر جب کہا جاتا ہے جی ناممکن تھا سپر طاقت کو شکست دینا، انہوں نے 3 سپر طاقتوں کو شکست دے دی، تو اللہ نے بتا دیا. اور پھر وہ آیا شیطان جو ہے، اور آ کر وہ یہاں اللہ بیان فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور ہم نے ان کے لیے مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے اعمالہم، ان کے اعمال. شیطان خوش کر کے دکھاتا ہے کافروں فاسقوں کو ان کے اعمال، غلطیاں ان کی. وَقَالَ لَا، شیطان آیا انسانی شکل میں اور سراقہ کی شکل میں اپنا لشکر لے کر آیا. وہ لشکر جو ہے اس کے ساتھ تھا. ابو جہل سے کہتا ہے آج لا غالب لکم اليوم من الناس، آج تمہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. ابو جہل آج مان لو میری بات، امیہ بن حلف تمہیں آج کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور یوں اپنے پگڑی، بڑا اونچی پگڑی وہ پہنتے تھے عرب لوگ، وہ پہنا ہوا تھا اس نے، اور اس کے ساتھ اس کے پیچھے جو ہے جن جو تھے نا، جن وہ انسانی شکل میں. اب پتہ یہ چلا قرآن سے کہ جنات انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب وہ آپ کے سامنے بابا بن کے آئے گا شیطان، یوں انسانی شکل میں آئے گا، آگے آپ کو گمراہ کرے گا اور آپ کو ایسی کچھ باتیں بتائے گا کہ آپ متاثر ہو جائیں گے، یہ تو غیب کی باتیں بتا رہا ہے. لیکن اگر وہ آپ کو قرآن و سنت سے ہٹ کے بتا رہا ہے نا، چاہے وہ جتنا نورانی صورت والا کیوں نہ ہو، آپ سمجھ جائیں یہ شیطان ہے. کیوں کہ شیطان شکلیں چینج کر لیتا ہے. شیطان جو ہے وہ شکل تبدیل کر کے ولی اور بزرگ بن کے گمراہ کرتا ہے اور انسان کا عقیدہ خراب کرتا ہے. یہاں اللہ کے قرآن نے صاف بتایا کہ شیطان انسانی شکل میں آیا، سراقہ کی شکل میں آیا، اور اس کا پورا قبیلہ پیچھے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھا. اور وہ سارا قبیلہ نہیں تھا، وہ انسانی شکل میں جن تھے جو شیطان تھے. اور وہ آ کر کیا کہتا ہے، جملہ اللہ نے بیان کیا، لا غالب لکم اليوم، آج تم کبھی بھی جو ہے شکست نہیں کھا سکتے ان لوگوں سے. میں تمہیں کہتا ہوں وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پڑوسی ہوں، یعنی میں وہاں بھی پڑوسی ہوں، یہاں بھی تمہارا ساتھ دوں گا. اور پھر یوں اکڑ کے اس نے حارث بن ہشام، ایک مکی قریشی کے ہاتھ میں یوں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور اس کے ساتھ یوں گپیں لگا رہا تھا شیطان سراقہ کی شکل میں. تو بخاری شریف کے اندر ہے، تو ایک دم اس نے دیکھا آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے. 5000 فرشتے اترے تھے. حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ مدد کرتا ہے اللہ. تو اب فلما تراءت الفئتان
نکس علی عقبیہ، تو جب اس نے یوں اوپر دیکھا نا تو فرشتے اترتے ہوئے، تو نکس علی عقبیہ، تو ایک دم پیچھے کو دوڑا، اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر۔ تو حارث ابن ہشام نے کہا سراقہ کدھر بھاگ رہا ہے، کہ تو پہلوان ہے، اتنا بڑا سردار ہے، اور ابھی ہمیں اتنا کہہ رہا تھا کہ یہ کرو وہ کرو، حربے بتا رہا تھا جہاد کے، لڑائی کے، تو یہاں تو بھاگ رہا ہے۔ اس نے اس کو غیرت دلائی نے جب، تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا جو قرآن نے نقل فرمایا، وقال انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بری ہوں، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کے بھاگا۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انی اخاف اللہ جو اس نے کہا، اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کبھی شیطان نہ ہوتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اصل میں وہ ڈرا اس بات سے کہ اگر یہ لشکر نیچے اتر آیا تو فرشتے اس سمیت اس کے سارے لشکر کو کہیں مار نہ دیں، جلا نہ دیں۔ اب وہ دوڑا، بھاگا۔ اب دیکھیے اس کا یقین کمزور تھا، اس کو اللہ نے تو قیامت تک مہلت دے دی تھی حالانکہ زندگی کی، لیکن اسے ڈر پھر بھی لگ گیا۔ اب یقین کی کمزوری کا نام ہی تو بے ایمانی ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اب وہ بھاگا، اور اس وقت بعد میں جب یہ کافر مر گئے، 70 کافر وہاں پہ مرے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹے سے قد کے صحابی نے ہاتھ میں یوں ہتھکڑیاں لگا کے نا رسی باندھی ہوئی، تو پکڑ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا۔ تو عباس کہنے لگے، لمبا قد تھا آپ کا۔ آپ نے کہا بھتیجے، مجھے قسم ہے عبد المطلب کے رب کی کہ مجھے اس تیرے صحابی نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ کوئی اور مخلوق تھی جنہوں نے مجھے گرفتار کیا اور اس کے ہاتھ میں میری رسی دے دی۔ اب یہ بات ہے، تو اب مکہ میں جب پہنچے واپس شکست خوردہ ہو کر، واپس جو لشکر کافروں کا، تو بازار میں سراقہ کو ملے، تو انہوں نے کہا تو بھاگ گیا تھا میدان سے، تیری وجہ سے ہم شکست میں آئے، اگر تو نہ بھاگتا۔ سراقہ نے کہا میں تو گیا ہی نہیں ہوں، نہ میرا خاندان برادری گئی۔ اب پھر بھی ان کا یقین جو ہے وہ نہیں ہوا اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، اور فرشتے جو ہے اس کو کیا کر رہے تھے، اگلے رکوع میں اللہ نے بتا دیا کہ فرشتے درے مار رہے تھے ان کافروں کو، اور جو موت آئے گی ان کو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یعنی فرشتے ان کو درے ماریں گے اس وقت بھی جب ان کو موت آئے گی، منافقوں کو اور کافروں کو۔ ان کی موت کی کیفیت کو بھی اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ یہاں آیت نمبر جو ہے آگے رکوع نمبر، اسی پارے کا رکوع نمبر 3 جو ہے اس کی آخری آیت ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ یہ آیت کریمہ اگر نفرت ہو نا دو بندوں میں، دو خاندانوں میں، گھر میں نفرت ہو، آپس میں ناچاقی ہو، بالکل بغض پیدا ہو گیا ہو، تو یہ آیت کریمہ پوری جو ہے یہ آیت نمبر 63 ہے، یہ 10واں پارہ، اس کو آپ 7 بار پانی پہ کھانے پہ دم کر کے کھلا پلا دیں، بغض، نفرت، حسد، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے، اس کا ترجمہ تو بڑا وسیع ہے، لیکن اس کا مختصر یہ دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں نے آپ کے صحابہ کے درمیان محبت ڈال دی۔ کیسی محبت ڈالی آپ کو پتہ ہے، رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ پوری کائنات کو بھی خرچ کریں، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو پھر بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈالی ہے۔ تو یہ اللہ نے صحابہ کے درمیان محبت ڈالی تھی، بندے تو محبت نہیں ڈال سکتے، یہ پتہ چلا۔ دوسری اگلی آیت میں اللہ نے ایک جملہ کہا، حضور علیہ السلام کے لیے کافر، مشرک اور منافقین ہر وقت ٹو میں رہتے تھے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، تکلیف دیں، اذیت دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں اپنے نبی کو خاص طور پہ ارشاد فرمایا۔ اگلی جو ہے پچھلی آیت نمبر 63 تھی، اور اگلی آیت نمبر 64 کے اندر یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے اتباع والے مومن صحابہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی جب صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، پتہ چلا
کہ مقام صحابہ اتنا زیادہ ہے کہ جب تک صحابہ نبی کے ساتھ ہیں نبی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ نے بتا دیا، اور جب تک نبی صحابہ کے ساتھ ہیں صحابہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور جب تک ہماری نسبت نبی اور صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بات اصول بتا دیا کہ نبی اور صحابہ، اس آیت میں اللہ نے جوڑ دیے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے نبی آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ نبی السیف، حضور کے روزے پہ یہ آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو پہلا اصول بیان کیا کہ صحابہ کے لیے تھا کہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر آپ 20 لوگ ہیں تو آپ 200 کو شکست دے سکتے ہیں۔ 200 کا لشکر حملہ آور ہو اور 20 صحابہ نبی کے ہوں، 20 جانصار ہوں، تو یہ اگر وہاں سے پیچھے ہٹیں گے اللہ کے ہاں گناہگار ہو جائیں گے۔ 200 کافروں سے 20 مسلمان لڑ سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، یعنی مسلمانوں میں اتنی طاقت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر تم 100 ہو، يَغْلِبُ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم 1000 کافروں کو شکست دے سکتے ہو اگر تم 100 ہو۔ اب 10 گنا سے لڑنا یہ حکم تھا، یعنی ایک بندہ 10 سے لڑ سکتا ہے، ایک مسلمان میں 10 سے لڑنے کی طاقت ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا تم لڑو، اگر تم پیچھے ہٹو گے گناہگار ہو جاؤ گے۔ الآن خفف اللہ عنکم، لیکن اب اللہ تم پہ تخفیف کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، کیونکہ وعلم ان فیکم ضعفا، مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اندر ضعف ہے، یعنی اللہ کو علم غیب ہے۔ اب اللہ نے اصول قیامت تک یہ بیان کر دیا کہ 100 صابرۃ یغلب 200، اب اگر تم 100 ہو تو 200 سے لڑ سکتے ہو، یعنی ایک بندہ 2 بندوں سے لڑ سکتا ہے، ایک فروں سے لڑ سکتا ہے۔ اب یہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کی مثال زندہ سی ہے اور کافر کی مثال مردہ کی ہے۔ 100 مردے ہوں، ایک زندہ ان سے لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا؟ اب خالد اس پر یقین رکھتے تھے، اس لیے جب جنگ ہوئی قادسیہ کی اور دیگر جنگیں، تو آپ ان جنگوں میں آئے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ مجھے آرڈر دیں کہ یہ 60,000 کا لشکر آیا ہے، میں 60 آدمی لے کے جاؤں گا اور ان 60,000 کو شکست دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے کہا مجھے اکیلے کو اجازت دیں، آپ نے کہا اکیلے کو اجازت نہیں ہے، کہا یہ مردے ہیں سارے، اللہ کے رسول نے کہا ہے میں زندہ ہوں، تلوار تھے اللہ کی۔ عجزت النساء من یرید مثل خالد بن ولید، عرب کی عورتیں بھانج ہو چکی ہیں کہ خالد ابن ولید جیسا جرنیل پیدا کریں، یہ عربوں کا مقولہ ہے۔ دنیا میں کوئی سپہ سالار ایسا نہیں، نپولین کو دیکھیں، ہٹلر کو دیکھیں، اسکندر مقدونیہ والے کو دیکھیں، بخت نصر بادشاہ گزرا ہے اور غزنوی گزرا ہے، سلطان غزنوی، یہ بڑے بڑے سپہ سالار تھے لیکن انہوں نے شکستیں کھائی ہیں۔ لیکن یہ واحد جرنیل ہے دنیا کا جس نے 125 جنگیں لڑی ہیں لیکن کسی میں شکست، بلکہ یہ قمیص اتار کے ننگی باڈی کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، شہید ہو جاؤں، لیکن شہادت ملی ہی نہیں۔ امام بخاری نے لکھا وجہ یہ تھی کہ سیف اللہ تھے، اللہ کے رسول کی تلوار، اللہ کی تلوار تھے، تو اس لیے اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ تو آپ بستر پہ فوت ہوئے، تو آپ جو ہے آپ نے کہا میں اکیلا جاؤں گا، کہا نہیں اکیلے کو اجازت نہیں، کہا چلو 10 کو لے جاؤں گا، کہا 10 کی اجازت بھی نہیں، تو پھر حضرت سعد نے کہا چلو 60 کو لے جاؤ۔ 10 اب 60 جو ہے اس کے مقابلے پہ 60,000 بندہ ہو تو ایک بندے کے مقابلے پہ کتنا بندہ آئے گا؟ 1000 آئے گا نا۔ انہوں نے کہا پھر میں اپنے مرضی کے بندے نکالوں گا، کہا نکالیں۔ آپ نے کہا عشاء کی نماز کے بعد اعلان کیا، قسم ابن عباس کو نکالا، عبداللہ ابن عمر کو نکالا، فضل ابن عباس کو نکالا۔ قسم ابن عباس کی قبر پہ میں گیا ہوں سمرقند میں، حضور کے مشابہ تھے، آخری آپ کو قبر میں دیکھ کر نکلنے والے آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو 60 آدمی صحابہ کو نکالا، تابعین کوئی نہیں تھا، کہ آج رات اللہ کے سامنے رو کے مانگو، کل ہم انشاءاللہ 60,000 کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ اگلے دن 60,000 کے لشکر پہ فجر کے بعد حملہ کیا، تو اب وہ جو لڑائی شروع ہوئی، یہ تو 60,000 میں گم ہی ہو گئے۔ کہیں کہیں سے نعرہ تکبیر کی آواز آتی تھی تو صحابہ ڈر رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، 60,000 اندر چلے گئے، 60,000 کے اندر 60، یہاں تک کہ
یہ سارا دور ہوتے گئے اوجل ہو گئے، 60,000 اوجل ہو گئے، 60 بھی اوجل ہو گئے نظر سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کے ساتھ کہا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مدینے میں کیا جواب دوں گا کہ نبی کے 60 صحابہ میں نے جہاد میں اس طرح شہید کرا دیے کہ 60,000 کے مقابلے میں بھیج دیے۔ اب کہا جی یہ تو لگتا ہے 60 کو پکڑ کے لے گئے ہیں، 60,000 60 کو 60,000 لے گئے جو غائب ہو گئے، سارے دور چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری، صحابہ پریشان کھڑے تھے، تو اتنے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تیزی کے ساتھ گھوڑے پہ سوار آتے نظر آئے۔ صحابہ ان کی طرف بڑھے تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کر کے کہا الحمدللہ ہمارے ساتھ چلیں، مال غنیمت ڈھیر لگا ہوا ہے آگے۔ اور 60,000 کو ہنکا ایسا، بگایا ایسا کہ 60,000۔ مسٹر گبن ہسٹری آف اسلام 14 جلدوں میں صحابہ کی ہسٹری لکھی ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ایسے لوگ دیو یا جن نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرح 60,000 کو بگا کے لے جائیں، اور جو ہے وہ ایسے بھاگے کہ یہ ان کے 60 پیچھے بھاگے، اور صحابہ سمجھے کہ شاید یہ ان کو پکڑ کے وہ لے گئے۔ اب آگے گئے تو آگے انبار لگے ہوئے تھے مال غنیمت، اور 60,000 بھاگ چکے تھے، اور کئی لاشیں پڑی ہوئی تھی کافروں کی، اور صحابہ صرف 2 شہید ہوئے تھے، باقی 58 زندہ اللہ کے فضل سے تھے۔ تو یہ اللہ نے بتایا، یہ ہمارے جرنیل تھے، یہ ہماری ہسٹری ہے، جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو آج ہم کافروں کو ہیرو بنا کے بیٹھے، جن کو فلموں میں خالی ڈانس کرنا آتا ہے لیکن پریکٹیکلی ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، ہم نے ان کو اپنا ہیرو بنایا۔ آگے اللہ رب العزت نے اس غزوہ بدر میں جب کافر گرفتار ہوئے، 70 کافر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ آپ کو 2 چیزوں کا اختیار دیتا ہوں، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یا ان سے جزیہ لے لیں فدیہ کی شکل میں، فدیہ ان سے لے لیں، لیکن فدیہ لے بھی سکتے ہیں اور ان کو قتل کر دیں، یہ 70 قیدی گردنیں کاٹیں ان کی، لیکن اگر آپ فدیہ لیں گے تو ایک اس میں پھر مشکل ہوگی آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 70 جن کو آپ فدیہ لے کے پیسے لے کے چھوڑیں گے، ان کے بدلے میں 70 بندے آپ کے اگلی جنگ میں مسلمان صحابہ شہید ہوں گے۔ پھر حضور نے صحابہ کے سامنے مشورہ رکھا، صرف 2 صحابہ نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، آپ نا جس کا جو بندہ گرفتار ہوا ہے نا خاندان کا، اس کے خاندان والے کو تلوار دیں، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، میرے ماموں گرفتار ہوئے ہیں، مجھے تلوار دیں، میں اس کی گردن کاٹوں۔ ابو بکر کے بیٹے مسلمان گرفتار ہوئے ہیں، عبد الرحمن، ان کی گردن ابو بکر کاٹیں، اور آپ عباس کی گردن کاٹیں، عباس بھی گرفتار ہوئے تھے۔ اب یہ بات جو ہے صحابہ نے ساروں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ فدیہ لے لیں۔ صحابہ حضور کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ حضور کے چچا عباس سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی کچھ خاندان کے لوگ تھے، صحابہ نبی کی وجہ سے کہہ رہے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ غیرت ایمانی کی وجہ سے کہہ رہے تھے۔ اب دونوں کی نیت میں فرق نہیں تھا، دونوں کی نیت بالکل ٹھیک تھی، ایک یہ بھی اللہ کو راضی کر رہے تھے، وہ بھی رسول اللہ کو راضی کر رہے تھے۔ اب ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ نے کہا کہ فدیہ لے لیں، حضور نے بھی کہا ٹھیک ہے فدیہ لے۔ حضور بھی چونکہ رحمت للعالمین تھے، اللہ نے اختیار دیا تھا نا، اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ لازمی یہ کریں، اختیار میں تو مشورے پہ چلا جاتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے فدیہ لو، ساروں سے فدیہ لیا۔ اب اس فیصلے پر اللہ کا حکم یہ نازل ہوا، اللہ نے عطاب فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، یہ نبی آپ کو زیب نہیں دیتا میرے نبی کہ جب آپ کے پاس قیدی آئیں، حتی یسخن فی الارض، جب تک آپ زمین میں خوب خون نہ بہائیں، یعنی یسخنا ان کی طاقت نہ توڑیں، یسخنا عربی میں کہتے ہیں ان کی طاقت، یعنی یہ 70 اگر چھوڑ دیں گے تو یہ آگے جماعت بنا کر آئیں گے اور اس سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے ان کی جماعت، ان کی دھاک، ان کی طاقت، ان کو توڑ دیں، ان کو قتل کر دیں، ان کی گردنیں کاٹ دیں۔ تریدون عرض الدنیا، آپ دنیا چاہتے ہیں، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، یعنی آپ کی بچت چاہتا ہے کہ آگے آپ کو نقصان نہ ہو۔ لولا کتاب من اللہ، اگر یہ لکھ نہ دیا گیا ہوتا تقدیر میں، سبقہ،
کہ یہ چیز کہ آپ نے فدیہ لینا ہے، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر آپ کو سخت پکڑ آ جاتی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ بھی لوح محفوظ میں ہو چکا تھا کہ یہ فدیہ لیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اللہ رب العزت خالی اتنا بتایا کہ کافروں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا غزوہ تھا، اس میں اللہ نے اصول کے طور پہ یہ چیز بتا دی، اور لیکن ایک چیز کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو فدیہ ملا ہے آپ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن آئندہ احتیاط کریں۔ اور پھر اللہ نے اپنے نبی کو آگے اس میں تمام ہجرت اور پھر قیدیوں کے احکامات نازل فرمائے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ بعض لوگوں کا ایک عقیدہ اور سوچ ہے کہ آپ قرآن حکیم کو جب بھی کھولیں اور سورہ توبہ سامنے آئے تو آپ بسم اللہ کے بغیر تلاوت کا آغاز کریں، یہ غلط بات ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام نے بعض روایات میں آتا ہے، فرمایا یہ قرینتین یعنی دو جڑی ہوئی صورتیں ہیں، انفال اور توبہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جامع القرآن ہیں، آپ نے جب قرآن پاک جمع کرنا شروع کیا، یعنی یہ کتابی شکل میں پہلے قرآن پاک جو جمع ہوا یہ سیدنا عثمان نے کیا، اس سے پہلے متفرق تھا، کسی چمڑے پہ تھا، درخت کی چھالوں پہ تھا، ہڈیوں پہ تھا، کسی کے پاس 2 صورتیں، کسی کے پاس 10 صورتیں، اس طرح جمع تھی۔ جب اس کو یکجا کیا تو نبی علیہ السلام پہ جب قرآن اترتا تھا تو ایک صورت کے بعد بسم اللہ کی نزول ہوتا تو آپ میں پتہ چل جاتا کہ یہ اگلی صورت ہے، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ آخری صورتوں میں سے ہے۔ غزوہ تبوک کے دنوں میں یہ نازل ہوئی اور 9 ذی الحجہ کے ایام میں نازل ہوئی، اور اس میں نبی علیہ السلام نے بسم اللہ نہیں لکھوائی اور نہ صحابہ نے لکھی۔ جب عثمان غنی کے سامنے آئی تو آپ نے بھی نہیں لکھی، کیوں کہ اس صورت کے اور سورہ انفال کے درمیان آپس میں تعلق ہے۔ بعض کہتے ہیں دونوں ایک ہی سورت کا نام ہے انفال، اور یہ وہی موضوع ہے، پہلے جہاد ہے، اس کے بعد منافقین کے اس کے اندر ذکر ہے۔ یہ سورہ توبہ کے اندر جو ہے، جب انسان تلاوت شروع سے کرتا کرتا آئے اور سورہ توبہ شروع کرے تو بسم اللہ کے بغیر براۃ من اللہ پڑھ لے، اور اگر قرآن کھولتا ہے پہلی باری تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اس کا آغاز کرے۔ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ فاضحہ بھی ہے، فاضحہ کہتے ہیں رسوا کرنے والی سورت، یہ منافقین کو رسوا کرتی ہے۔ پہلے منافق چھپے ہوئے تھے، ان کو کوئی نہیں پہچان پاتا تھا، اس کے اندر واضح بتا دیا کہ منافق یہ ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اس لیے اس کے اندر عذاب عطاب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بسم اللہ، سیدنا علی رضی اللہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میرا قول یہ ہے، یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ بسم اللہ امن سے ہے، اور اس صورت کے اندر کافروں اور منافقوں پہ عذاب ہے، وہ امن سے دور ہیں، اس لیے پہلا جملہ ہی اس کا یہ ہے براءتن، بیزار ہے، بری ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے وعدوں سے، یعنی کافروں نے، مشرکوں نے جو مسلمانوں سے معاہدے کیے ہوئے تھے، وعدے کیے ہوئے تھے، وہ معاہدے پہلے کے چل رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک سے واپسی پر، جب یہ غزوے میں ایسا حال تھا کہ رومیوں سے جہاد تھا، جو ایک سٹیٹ تھی، ایک طاقت تھی، اور مسلمانوں کا لشکر بہت قلیل تھا اور سواری تھی نہیں، نفقہ تھا نہیں، اور گرمی کے مہینے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ منافقین نے آ کر ہیلے کر کے پیچھے ہو گئے، اور پھر منافقوں کو کھول کے اللہ نے اس کے اندر بیان کیا۔ آپ واپس آئے، آپ نے منافقوں کے احوال قرآنی شکل میں بیان کیے، اور پھر آپ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے حج کے موقع پر ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنایا، تو علی المرتضیٰ کو پیچھے بھیجا کہ مینا کے خیموں میں جا کر اعلان کریں اب معاہدہ صرف 4 مہینے چلے گا، جتنے عرب کے لوگوں سے ہمارے معاہدے ہیں آج سے عرفہ یعنی آج ذی الحجہ سے یہ معاہدہ ہمارا صرف 4 مہینہ رہے گا، چاہے وہ معاہدہ 10 سال کا ہوا ہے یا 2 سال کا ہوا ہے، اب 4 مہینے سے اوپر نہیں چلے گا۔ 4 مہینے بعد کوئی کافر، کوئی مشرک عرب کی سرزمین پر مکہ اور مدینہ کے حدود میں نظر نہ آئے، اگلے سال حج میں نہیں آئے گا کوئی مشرک۔ یہ اللہ نے اس کے شروع میں بیان کیا، اور پھر اللہ نے صاف فرمایا اگر یہ لوگ
آپ کی بات کو نہیں مانتے اور پھر بھی آپ کے جو ہے نا باتوں پہ عمل نہ کر کے داخل ہوتے ہیں اور پھر آپ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو مارو، یعنی پھر ان کے ساتھ جہاد کرو اور پھر ان کو قتل کرو اور پھر ان کو پکڑو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور پھر ان کو طاق لگاؤ، یعنی پھر ان کو آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ منافقین کے احوال، جہاد کے احکام بیان کرنے کے بعد ایک اصول واضح بتایا، واضح اصول اللہ رب العزت نے، انما یامر مساجد اللہ، کہ آیت نمبر 18 کہ بے شک مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العزت نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا دن جب خطبہ دینے تشریف لاتے تو پہلے سے لوگ بیٹھ جاتے تھے، تو دو صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی۔ ایک صحابی، بعض روایات میں ہے عباس تھے اور دوسری روایت میں ہے دوسرے صحابی علی المرتضیٰ تھے۔ عباس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاؤں۔ یہ سقا جو زمزم ہے، زمزم کا پانی کا کنواں، یہ آل عباس کے پاس تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میرا سب سے محبوب مشغلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ اور ایک عثمان بن طلحہ تھے، وہ کہنے لگے میرا سب سے بہترین مقصد یہ ہے، میں سمجھتا ہوں بیت اللہ کی عبادت کروں، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے نوافل اور ریاضت عبادات میں مشغول رہوں۔ یہ تینوں میں جب آپس میں بحث ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بحث کرنے سے روکا اور فرمایا خاموش رہو، جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام سے جمعے کے بعد ہم سوال کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کیا ہے۔ یعنی بعد میں سوال تو کر نہیں پائے، اللہ نے پہلے ہی قرآنی آیات نازل فرمائیں اور یہ آیت نمبر 19 اتاری، اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کے اندر عبادات کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم اللہ کی راہ جہاد سے بہتر سمجھتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتے برابر، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد سب سے افضل کام ہے، ان سے بھی افضل کا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب فضیل ابن عیاض کا پتہ چلا کہ وہ حرم شریف کے مجاور ہیں اور وہاں ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، تو طرطوس کے میدان جہاد سے جو خط لکھا علامہ ذہبی نے نقل کیا اپنی کتاب کے اندر، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب، کہ اے حرم کی عبادت کرنے والے، اگر تجھے ہمارے میدان جہاد کا پتہ چلے تو تو اپنے آپ کو کھیل تماشے میں سمجھے۔ یعنی جہاد اتنا بڑا کام ہے اللہ کے نزدیک۔ اور پھر آگے اس کی بیان کرنے کے بعد آخری آیت کے اندر یعنی بڑا ایمان کی کسوٹی بیان کی ہے، اور یہ بہت ہی آیت نمبر آپ دیکھیے 24 کہ 8 رشتے گنوائے ہیں جو ہماری پوری زندگی کا محور ہیں، 8 رشتے وہ اللہ نے بیان فرمائے۔ قل ان کان آباؤکم، میرے پیغمبر ان سے کہیے اگر تمہارے باپ مائیں، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹا بیٹیاں، و اخوانکم، اور تمہاری بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہارے شوہر یا بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان کنبے، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے گھاٹے میں، اس میں گھاٹے نقصان کے خوف میں رہتے ہو، وہ جو تم نے مال کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارتیں جن میں تمہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں گھٹ نہ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے گھر جو تم نے بڑی رغبت سے بنائے ہیں، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، اگر وہ تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول سے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا، تو پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تم پہ اپنا فیصلہ بھیج دے عذاب کی شکل میں۔ یعنی ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ رسول سے، جہاد سے محبت ہونی چاہیے۔ آگے غزوہ حنین کا ذکر شروع کیا اور غزوہ حنین میں کیسے مسلمانوں کی مدد کی، اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 28 میں بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ مشرک کیا ہیں؟ نجس ہیں، پلید ہیں یہ، فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ آج کے بعد مسجد حرام میں نہ آئیں۔ یعنی شرک ایسا
گندا فعل ہے کہ اللہ اس کو نجس کہہ دیتا ہے۔ حالانکہ نجس کا لفظ جو ہے وہ قلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے دو باطل عقیدے کا ذکر کیا اگلے رکوع کے اندر۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے۔ یہ دونوں کیوں کہتے ہیں؟ ان کے بڑوں نے ان کو غلط سوچ دی ہے۔ جو پیشوا ہیں، دو طبقے ہوتے ہیں یاد رکھیں جو گمراہ کرتے ہیں عوام کو، ایک پیران گدی نشین اور ایک علماء جو منبر پہ بیٹھتے ہیں۔ ان دونوں کا ذکر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر آپ دیکھیے 44، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے اخبار خبر دینے والا، یعنی عالم خبر دیتا ہے نا، آپ کو اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بتاتا، اب اس کا کام ہے خبر دینا قرآن و سنت سے یا تورات اور انجیل سے اس زمانے میں۔ تو والرہبان، اور راہب جو گدیوں پہ بیٹھے ہیں، درگاہوں پہ بیٹھے ہیں، جو لوگوں کو گدی نشینی اور درگاہی کا نظام چلا رہے ہیں، دونوں کا ذکر آیت میں کیا یا نہیں کیا؟ آج ہماری اس دور میں بھی یہ دو ہی طبقے ہیں نا ہمارے گرد۔ یہ دونوں جب گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ دونوں جب لوگوں کو حق بات نہیں بتاتے، شرک میں، بدعات میں، رسومات میں، ان چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو عوام گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرمایا لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ دونوں طبقے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ ان کو کہہ کہ جی کبھی دیکھیں نا بدعات فوتکی میں لے آئے، لوگوں کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ ربیع الاول میں لے آئے، محرم میں لے آئے۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں بھی بلکہ جمعے میں کہا تھا کہ آپ کو تو مولوی صاحب نے کہا کہ برسی کرو، والد کی دیگیں پکاؤ، کہا ہے نا آپ کو کئی بار، لوگ کہتے ہیں نا، لیکن کبھی مولوی صاحب کے والد یا دادا کی کبھی برسی کے چاول آپ نے کھائے ہیں؟ کبھی انہوں نے دیگ پکائی ہے؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا عمل ہے تو مولوی صاحب بھی اپنے خاندان میں کسی کی والدہ یا والد یا دادا یا دادی کسی کی برسی کر کے دیگیں پکائیں نا۔ لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو بدعات کے اندر لگایا ہوا ہے اور شرک کے اندر لگایا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ نے صاف فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رستے سے بھی روکتے ہیں، حق والوں کے پاس نہ جانا، حق والوں کے ساتھ نہ جانا، جو تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جانے سے روکیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بالکل نہیں جانا، آپ نے ان کے قریب نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں سننی۔ یہاں تک دیکھیں قرآن و سنت حق ہے، گدی نشینوں کو، علماء کو قرآن بیان کرنا چاہیے، قصے کہانیاں نہیں، حدیث بیان کرنی چاہیے، قصے کہانیاں نہیں۔ اس لیے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک صحیح پہنچائیں۔ یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کے بارے میں علامہ نووی لکھتے ہیں فوت ہوتے ہوئے 60 سال حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، کہنے لگے اللہ یہ نہیں کہتا، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے اخلاص سے پڑھایا، دکھلاوا تو آ سکتا ہے نا، لیکن ایک چیز میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے بندوں تک آپ کا پیغام حق پہنچایا ہے، اس میں خیانت نہیں کی، اس کی برکت سے مجھے بخش دے۔ تو فرماتے ہیں اللہ نے اس پہ ان کو بخش دیا۔ تو اس لیے پیغام حق تک، آگے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ذکر شروع کر دیا دونوں کا، کیونکہ یہ طبقے بھی اکثر زکوٰۃ لے لیتے ہیں اور زکوٰۃ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ بندہ اہل علم لوگوں کو دیتا ہے اور وہ اس کو اپنے ذاتی یا اپنے اور معاملات میں استعمال کر لیں، قیامت کے دن وہ بھی پکڑ میں آ جائیں گے اور زکوٰۃ نہ دینے والا بھی پکڑ میں آئے گا۔ دونوں کا ذکر لیکن جوڑ دیا ذکر یہاں پہ، والذین یکنزون الذھب، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانے کی شکل میں جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اسے جہنم میں یوں تپایا جائے گا سونا چاندی کو، اور فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں پہ گرم سونا چاندی لگایا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کی سائڈوں پہ لگایا جائے گا، وظہورہم، پشتوں پہ لگایا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اپنے خزانے کا مزہ۔ یہ اللہ رب العزت نے پھر آگے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور شروع سے بنائے ہیں، ہمیں قمری دیا کیلنڈر اور یورپ والوں کو شمسی کیلنڈر ہے، لیکن جو حساب القمری، یہ امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احکام کے اندر لکھا کہ حساب القمری للمناسکی وحساب الشمسی للمنافع، جو سورج کا نظام ہے وہ دنیاوی نفع کے لیے ہے، جو قمر ہے اس کا نظام جو ہے وہ مناسک حج اور
روزہ ان کے متعلق ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قمری کیلنڈر دیا جو انٹرنیشنل ہے، شمسی انٹرنیشنل نہیں ہے، جہاں سورج نہیں نکلتا ان ملکوں میں بھی چاند کو دیکھ کر نظام بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو پھر جہاد میں نہ نکلنے والوں کے متعلق اگلے رکوع میں اللہ نے سختی بیان فرمائی، اور ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا جب کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین کے ساتھ چپکتے جاتے ہو اور تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے۔ اور پھر فرمایا تم دنیا پہ راضی ہو گئے ہو، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک اللہ عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں ہٹا کے کسی اور کو لے آئے گا۔ اب جہاد نہ کرنا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یستبدل قوما غیرکم کا کیا معنی ہے، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما کا کیا معنی ہے۔ امام قرطبی نے لکھا او یسلط بعضکم علی بعض، اللہ تم کو ایک دوسرے پہ مسلط کر دے گا۔ اگر تم کافر سے جہاد نہیں کرو گے تو آپس میں لڑو گے، فرقہ واریت میں پڑ جاؤ گے، ایک دوسروں پہ خودکش حملے کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر دو گے۔ کافروں کے ساتھ تمہیں جو ہے جہاد کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور پھر اللہ نے وہاں کہا، آگے صاف کہا کہ یاد کرو کہ تم کیا نبی کی مدد کرو گے، تم نہیں کرو گے نبی کی مدد تو نبی کو ضرورت نہیں ہے تمہاری مدد کو، یعنی آج دین کی مدد تم نہیں کرو گے، نبی کی سنت کو نہیں پھیلاؤ گے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یاد کرو جب اللہ نے مدد کی اپنے نبی کی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی اور ابو بکر جب غار میں تھے تو اللہ نے اس وقت کیا نبی نے کہا کہ ان اللہ معنا، معیہ نہیں، ان معیہ ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، قوم کو کہا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا میرے ساتھ ہے اللہ، بلکہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ابو بکر اور رسول اللہ آج بھی روزے میں ساتھ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کبھی ابو بکر کو جدا نہیں کیا۔ اس لیے آگے جو رکوع ہے یہ سارا غزوہ تبوک کے متعلق ہے، یہ عفا اللہ عنکا، یعنی جن لوگوں نے عذر کیا تھا ان کے بھی واقعات ہیں، اور وہ سارے اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائے۔ جن لوگوں نے عذر کر کے نہیں جا سکے، یا جن لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ذوف کی وجہ سے اجازت لی، اور جن لوگوں نے منافقت کی، اللہ نے کھول کے اس کے اندر بیان کیا، اور یہاں اللہ نے بتایا۔ اور انشاءاللہ کل ہمارا 11ویں پارے میں منافقوں کی جو آخری یہاں نشانی ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ کل ذکر ہوگی، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں نفاق والے مرض سے بچائیں۔ سورہ توبہ کے مطالعے سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کا مخالف اور منکر ہوگا۔ آپ ساری آیتوں کا خلاصہ کل انشاءاللہ اس کی آگے مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔